जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। आज का बेसिकली टॉपिक तो यही है कि जैसे साहिल ने अपने नाम में मेंशन किया एक्स मुस्लिम साहिल, तो साहिल के अगर बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाए तो साहिल का जो बैकग्राउंड था वो तबलीग वगैरह, इस्लाम की दावत देना और काफी चीजों में मतलब इनका शुमार आता था इस्लाम में अगर देखें। और रिसेंट हमने देखा कि साहिल के नाम के साथ एक्स मुस्लिम लगा दिया गया। तो साहिल से जानना चाहते हैं, साहिल क्या वजूहात है जो कि आप हिंदुस्तान में पहले तबलीग ये किया करते थे और उसके बाद आपने अपने नेम के साथ एक्स लगा दिया, मतलब आपने इस्लाम छोड़ दिया, क्यों, क्या वजूहात है? जी, जैसे कि आपने बताया कि मैं पहले मुस्लिम था और दावत व तबलीग भी करता था क्योंकि जाकिर नाइक का फैन था। तो जाहिर सी बात है कि वो तबलीग वाला कीड़ा जो है आ ही जाता है। तो जब मैं टीनेज में पहुंचा तो एक ये ऐसी एज होती है जहाँ पे एक बच्चा जो है वो किसी एक तरफ ज्यादा माइल हो जाता है। तो मेरा रुझान जो है वो दीन की तरफ हुआ और खास करके दीन की दावत देना ये मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो ये मैं काम कर रहा था और काफी साल तक किया। और वैसे तो मैं देखा जाए तो हमारे जो घर वाले हैं वो तबलीगी है, तो तबलीगी जमात में भी रहा हूँ, उनके हलकों में बैठा हूँ। लेकिन उसके बाद टीनेज में एक बार मैंने शेख मिराज रब्बानी और शेख तौसीफुर रहमान की कुछ सीडीज मेरे दोस्तों ने दिया, वो मैंने सुना। तो उसके बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते मैं अहले हदीस हो गया। तो एक तरफ तो मैं इस्लाम की दावत जो गैर मुस्लिम है उनको भी दे रहा था, ऑनलाइन फोरम में या फिर ऑफिस में जब मैं काम करता था वहां पे जो कलीग्स होते थे, जब भी मौका मिलता था, जैसे मौका मिलता था इस्लाम की तबलीग करता था। और साथ ही साथ जो अ, मुसलमानों में जो कई सारे फिरके हैं, तो चूंकि मैं अहले हदीस हो गया था तो मैं दूसरे फिरके वालों से डिस्कशन करना, मुनाजरे करना, ये भी मैं कर रहा था। असल में होता यह है कि जब आप इस्लाम में रहते हो और बीइंग अ मुस्लिम, आप एक दायरे के अंदर से चीजों को देखते हो, इस्लाम को देखते हो, तो आप इसी में उलझ जाते हो कि भाई कौन सा फिरका सही है, क्या सही है। और इस्लाम में रहने के लिए तो आपको अकल का दखल नहीं होता है, आपको ज्यादा सोचना नहीं होता है, जो बताया गया है वैसे मानना होता है। तो एक इंसान बाहर के पर्सपेक्टिव से आउट ऑफ द बॉक्स आके सोचता नहीं है कि भाई क्या एज अ रिलीजन क्या ये सही है, इसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वो सही है, जो फिलॉसफी बताई जा रही है इसमें क्या वो सही है, लॉजिकल है, सेंस बनाती है या नहीं बनाती है। तो जब तक आप अंदर रहते हो ये सारी चीजों पे आप ध्यान नहीं देते। और मैं भी ऐसी ही था, अंदर से इसको देख रहा था, अंदर की जो उलझने थी, लोगों से बात करना, ये कौन सा फिरका सही है, ये सारी चीजें ही चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है इंसान के अंदर और माहौल हम देखते हैं कि हर जगह पे मुसलमानों का नाम खराब है, टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, अक्सरियत अगर आप देखें तो मुसलमानों का नाम है, रिलीजन के नाम पे जो अटैक्स हो रहे हैं मोस्टली वो सारे उसमें हम देखते हैं मुसलमान आ जाते हैं। लेकिन फिर वहां पे हम ये लोगों को कहते हैं और मैं भी यही कहता था कि भाई इस्लाम सच्चा है, मुसलमान जो है उनके अंदर खराबी हो सकती है, ये उनका पर्सनल अमल है। लेकिन ये हम कहते थे, लेकिन बहुत सारी चीजों पे जब गौर तलब करने लगे और चूंकि मैं ये डिबेट्स करता था ऑनलाइन, तो सामने से भी जब आप किसी के बारे में कुछ बुरा बताओगे तो जाहिर सी बात है वो भी आपके अंदर क्या बुराई है वो बताएगा। तो वो चीजें सामने आती थी, लेकिन ईमान इतना मजबूत था कि वो एक दिन थोड़ा ऐसा सोचने में लग जाता क्या यार ऐसी है, बाद में फिर ईमान गालिब आ जाता और वो डाउट जो है चले जाते। जैसे जैसे मेरे अंदर मेच्योरिटी आने लगी और मैं चीजों को इस्लाम के दायरे से निकल कर देखने लगा, तो बिल्कुल साफ हो गया कि इस्लाम एक कल्ट है। और ये कोई आपको लॉजिकल ना फिलॉसफी देता है, ना इसमें जीने का तरीका या इंसानियत के लिए कुछ भलाई है, बल्कि अगर आप देखें तो इसमें कमियां कमियां और बुराई बुराई है। तो मेरे जैसा इंसान जो है वो जो गलत चीज है उसको सही समझ के मुनाफिकत वाली जिंदगी इख्तियार नहीं कर सकता था। तो मैंने फिर इस्लाम छोड़ दिया फाइनली। स्टार्टिंग में मेरा कोई प्लान ऐसा नहीं था कि इस्लाम छोड़ने के बाद मैं चैनल बनाऊंगा।
एक 1.5 साल तक तो मैं ऐसे ही था, फिर घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, उनको मालूम पड़ा, बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगी, फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ा मतलब घर पे भी चुप बैठ गया। लेकिन मैंने सोचा यार कि जब इस्लाम में रहते हुए मैं लोगों को इस्लाम की दावत दे रहा था, तो अब जब मुझे हकीकत पता चली है तो क्यों ना मैं लोगों को इसमें क्या है इसकी हकीकत रेफरेंसेस के साथ और दलाइल की रोशनी में लोगों के सामने रखूं, और उनको भी मौका दूं कि भाई आओ और मेरी बातों को गलत साबित कर। तो मैंने अपना फेस पहले रिवील नहीं किया था, मैंने चैनल ओपन किया, वहां पे फिर मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने लगा। लेकिन चूंकि मैं अपने मोहल्ले में बहुत ज्यादा फेमस था इन चीजों को लेके, इस्लाम की तबलीग करना ये सब और मुनाजरे करना, तो जो मेरा एक मुनाजरे का ग्रुप था मुसलमानों का, उनके अंदर जो मेंबर्स थे यानी मेरे दोस्त, वो मेरी आवाज पहचान गए स्ट्रीम की, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेरी आइडेंटिटी लीक की। और किसके जरिए से लीक की? आपके पाकिस्तान में रहते हैं मुफ्ती फजल हमदर्द साहब, उन्होंने फिर मैं क्या करता था और कहाँ रहता था, वो एरिया का एड्रेस, क्या पढ़ाई की, सब उन्होंने मेरी डॉक्सिंग की, जिसकी वजह से मुझे अपना घर बार एरिया फैमिली सब छोड़ के वहां से निकलना पड़ा सिक्योरिटी रीजन की वजह से। फिर थोड़े दिन मैंने अपना चैनल जो है वो नाम चेंज कर लिया, लेकिन चूंकि मेरे अंदर वो कीड़ा था लोगों से बात करने का, बताने का, तो मैं फिर से आया रिटर्न। और उसके बाद फिर इंडिया टीवी पे मेरा अपीयरेंस हुआ, करोड़ों लोगों ने उस शो को देखा मौलानाओं के साथ। और उसके बाद फिर यानी बहुत सारे मुझे लोग जानने लगे, सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़े, और हर हफ्ता मैं 2 दिन मोमिनों के साथ ट्यूसडे और फ्राइडे रात 9:30 बजे इंडिया टाइम में स्ट्रीम करता हूँ। अलग अलग टॉपिक हम चूज करते हैं और पूरा मौका देते हैं मोमिनों को कि आओ हमारी बात को रेफरेंसेस के साथ रद्द करो। मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ अनम जी, लास्ट चीज, क्योंकि जो हमारे जैन भाई है उनको भी मौका देना है आपको। लास्ट चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मुसलमानों से बिल्कुल नफरत नहीं करता हूँ, मुझे मुसलमानों से अब भी उतना ही प्यार है जितना पहले था। मेरा प्रॉब्लम मुसलमान नहीं, मेरा प्रॉब्लम इस्लाम है। तो मैं इस्लाम पे बात करता हूँ, और ये बात बोलना मुझे जरूरी लगा कि मुझे मुसलमानों से कोई यानी वो दुश्मनी या हेट इस तरीके से नहीं है। मैं समझता हूँ मुसलमान जो है वो इस्लाम के फर्स्ट विक्टिम है, और उनको इस्लाम पता ही नहीं है। अक्सरियत मुसलमानों की, इन्होंने कुरान को पढ़ा ही नहीं है तर्जुमे के साथ, और रसूलुल्लाह की जिंदगी को इन्होंने देखा ही नहीं है। तो ये तो मौलवी हजरात है जो इनको भेड़ की तरह क्या कहते हैं उसको चरा रहे हैं। वरना अगर मुसलमान अगर वाकई में थोड़ा सा अकीदत की पट्टी हटाकर इस्लाम को पढ़े, सोचे, समझे, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी लॉजिकल इंसान इस्लाम में रह नहीं सकता, उसको इससे बाहर निकलना पड़े। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही। साहिल, जैन की तरफ बढ़ते हैं। जैन, आप मुझे बताएगा, जिस तरह से साहिल ने ये सारी बातें कही हैं, इस्लाम के बारे में बताया है और ये तक कह दिया है कि मैं रेफरेंसेस सूरा की बता के मतलब दलाइल दे सकता हूँ, चीजों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो आप एग्री करते हो इन सारी चीजों से? नहीं, देखिए, हर बंदे का डिफरेंट एक्सपीरियंस है। साहिल भाई का कैसा एक्सपीरियंस रहा है मुझे तो नहीं आइडिया। और मैं एक दो सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले इनके जो सवाल जवाबात हैं उनमें से एक दो चीजें मैं ऐड कर दूंगा। एक तो इन्होंने कहा कि ये पहले ये समझते थे कि मुसलमान जो हैं वो गलत नहीं है, इस्लाम गलत है, या पहले समझते थे कि मुसलमान गलत हो सकता है, इस्लाम गलत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये इस्लाम में रहे हैं फिर ये भी दहशतगर्द रहे हैं। अब आगे इन्होंने तौबा की है और अब इनकी दहशतगर्दी वो जो है वो सारी खत्म हुई है। इन इन केस यानी अब जो जो बंदा इस्लाम में है वो सारे के सारे जो है वो सीने से बांध बांध के तो लगे फिर रहे हैं यहाँ पर। और इनको फिर ये भी देखना चाहिए ना कि फिर जो दूसरे श्रीलंका में जो सारे अटैक होते रहे, न्यूजीलैंड में जो मस्जिद में जाके जिसने अटैक किया, जो स्पेन में अटैक हुए, जो वॉर लड़ी गई, 2 वर्ल्ड वॉर्स, वो सारी मुसलमान ही लड़ते रहे होंगे। फिर यही है पूरी दुनिया में, बाकी तो सबके सब अमन पसंद है। मुसलमानों से ये सारी चीज़ों का आगाज हुआ है, उससे पहले तो लड़ाई होती ही नहीं थी, उससे पहले तो स्टेट का कोई सिस्टम ही नहीं था, उससे पहले तो कोई लोग जगहों को फतह ही नहीं करते होंगे। ठीक है, कैसरो कसरा जो थे वो भी मुसलमान होंगे, वो सारे के सारे जो खजाने थे वो मुसलमानों के पास ही थे। जंगो जंगो जदल तो आके शुरू ही मुसलमानों ने किया, उससे पहले तो
پوری دنیا اتنی امن کا گہوارہ تھی کہ جنت اسی دنیا کو کہتے تھے، اس سے علاوہ تو کوئی جنت کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا. تو ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات جو بھائی سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے صرف یہ اپنی پوزیشن کلیئر کر دیں کہ بھائی آپ ابھی کسی ریلیجن میں ہیں یا آپ ایتھسٹ ہیں، ایگنوسٹک ہیں، کیا ہیں؟ مجھے صرف اپنی پوزیشن کا آپ کی کا آئیڈیا ہو جائے تو پھر میں آپ کو شاید آپ کو بہتر جواب دے سکوں. دیکھیے میں نے کیا کہا تھا کہ یہ جو کہہ رہے کہ کیا ہر مسلمان سینے پہ بم پھوڑ دیتا، میں نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا تھا کہ مسلمان تو اسلام کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کو تو جتنا بتایا جا رہا ہے وہ اتنا کرتا ہے. اگر ایک انسان اصل اسلام میں فالو کرے گا تو جو ISIS کرتا ہے، جو حماس کرتا ہے، وہ کرے گا. ان کے نزدیک نہیں، اور میرے نزدیک بھی. سر میرے بیچ بات میں دوں نہ گا. بولے. چلیے میں میں پوزیشن آپ بھی کو کلیئر کر دوں گا، آپ بالکل فکر نہ کریں زین بھائی. آپ ہمت حوصلہ رکھیے سننے کی، کیونکہ میرا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ جب اسلام کی حقیقت بتائی جاتی ہے تو مومن حضرات بالکل برداشت نہیں کر پاتے. تھوڑا حوصلہ رکھیے. تو آپ کو میرے بیک کو نہیں پتا، میں فلسفی کا طالب علم ہوں، میں نے فلسفی پڑھی ہے، میں یہ ارے ساری سر، چیزوں کو فلسفی، اسلام کی فلسفی پہ اگر آپ کو کبھی لگے تو میرے چینل پہ آ کے ڈسکشن کر لینا. کتنی گھٹیا اسلام کی فلسفی ہے فلسفی یہ میں آپ کو ثابت کر دوں گا. خیر مجھے بولنے کا موقع دیجیے، بیچ میں نہ بولیے، تھوڑا تحمل سے سنیے گا. تو ضرور. میں نے تو پہلی، اور میوٹ کر لیجئے نا زین بھائی، آپ کے وہاں سے ڈسٹربنس آ رہا ہے. جی میں نے جیسے پہلے ہی بتا دیا کہ سارے مسلمان جو انہوں نے تو اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے، وہ جانے ہی نہیں ہے، وہ دیکھے نہیں ہے. جو پڑھ لیتا وہ یا تو آتنکوادی بنے گا یا تو پھر اس کو جو ہے وہ منافقت والی زندگی اختیار کرنی پڑے گی. آپ دیکھیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگوں نے بھی کیا ہے ایز اے ریلیجن، یعنی کون سا خدا کہتا ہے کہ بھائی تم دنیا پہ قبضہ کرو اور وہاں پہ حکومت صرف اور صرف اسلام کی رہے گی، اور جو نہیں مانے گا اس کے ساتھ تم لڑائی کرو. آپ دیکھیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 29 کیا کہتی ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدينوا دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. یہ خدا کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ فائٹ اگینسٹ دوز who do not believe in اللہ. اور میں اردو میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ جو ویورز ہیں ان کے بھی سمجھ میں آ جائے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے، چھوٹے بن کر رہیں. آپ بتائیے کہ یہ خدا جو ہے یہ کس طریقے کا خدا ہے جو لڑائی کی یعنی تعلیم دے رہا ہے کہ بھائی جو اللہ اور اس کے رسول پہ نہیں مانتے، قیامت کے دن پہ نہیں مانتے، ان کے ساتھ تم جو ہے وہ لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دے. یہ کون سا کانسیپٹ ہے کہ بھائی اگر اسلام قبول نہیں کرو گے، رسول اللہ کی حدیث ہے 3 آپشن دیتے تھے، یا تو اسلام قبول کرو، یا جزیہ دو، یا جنگ کے لیے ریڈی ہو جاؤ. تو یہ جو کانسیپٹ آ رہا ہے لڑائی کا، یہ باقی لوگ جو کر رہے ہوں گے وہ انڈیویجول ان کا عمل ہوگا، لیکن یہاں تو یہ ریلیجن کے پاس سے آ رہا ہے. حماس نے کیا کیا؟ حماس نے عورتوں کو پکڑا، سلیوز بنایا. یہی کام جو ہے رسول اللہ بھی کر رہے تھے، ان کے صحابہ کر رہے تھے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2229 آپ پڑھیے، وہاں پہ صاف آپ کو نظر آئے گا کہ سلیوز کے ساتھ وہ لوگ سیکس کرتے تھے، بیچتے بھی تھے. رسول اللہ نے خود بنو قریظہ کے جو عورتیں تھی، جو باندیاں تھی، لونڈیاں تھی، ان کو نجد کے بازار میں بیچا ہے، ان سے اسلحہ خریدا. تو کیا یہ ایک اچھے انسان کا کام ہے؟ کیا ایک اچھا خدا ہے جو سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 سے 6 پڑھیے، آپ مومنوں کی صفت اللہ بتا رہے ہیں، وہاں پہ اجازت دے رہے ہیں کہ آپ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے. یہ کون سا خدا ہے جو قرآن میں عورتوں کے لیے ایسی بات کر رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے سیکس کر سکتے ہو بنا شادی کے؟ اور دوسری چیز جو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا مانتے ہیں، کیا آئیڈیولوجی؟ بھائی میں ایک اپنی نئی آئیڈیولوجی بنا رہا ہوں جس کا نام ہے ساحلزم. اس آئیڈیولوجی میں ہمیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ خدا ہے یا نہیں ہے. ایک انسان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی زندگی میں کوئی میجر ایسا ڈیفرنس نہیں آ جائے گا یہ جان کر کے خدا ہے یا نہیں ہے.
ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ سوسائٹی کو بیٹر کرے, سوسائٹی ایوالو ہوتی رہتی ہے, اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ سعودی عرب, دبئی, قطر اور یو اے ای, یہ سارے لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ اسلام ایک آؤٹ ڈیٹڈ مذہب ہے, اس کے قانون شریعہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, وہ لوگ خود اس سے نکل رہے ہیں. ایم بی ایس نے کیا کیا, کتنے سارے قوانین جو ہے وہ چینج کر دیے, وہاں پہ چینجز آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ بیکاز دے نو دیٹ اٹ وونٹ گوئنگ ٹو ورک. اگر ہم شریعہ لاگو کریں گے, اسلامک لا فالو کریں گے, تو بھائی وہ سسٹین نہیں کر سکتے. کون سا ایسا کنٹری ہے پوری دنیا میں, آپ بتائیے, جو 100% شریعہ کو لاگو کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. تو میں نے اپنی آئیڈیالوجی بھی بتا دی, میں نے رسول اللہ کے اور اللہ کے کیریکٹر کے بارے میں بھی بتا دیا. زین بھائی کو اگر کچھ کہنا ہے تو کہہ سکتے ہیں. دیکھیں, آپ نے کہا کہ ایز اے ریلیجن یا ریلیجیس جماعت کے طور پہ کوئی بھی دنیا میں آپ نے دیکھا کوئی لڑائی نہیں. پھر آپ نے زائنزم کو نہیں پڑھا ہوگا, ٹھیک ہے, پھر آپ نے آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو نہیں پڑھا ہوگا, اور ایسی ہزاروں اور مثالیں ہیں پوری دنیا کے مذاہب میں جو آر ایس ایس کا آپ نے نام لیا ہے زین بھائی, آر ایس ایس کا نام لیا ہے, ذرا مجھے بتائیے آر ایس ایس یہ آپ کے کہتا ہے کہ بھائی ساحل بھائی, اگر آپ میرے درمیان میں بولیں گے تو پھر میں آپ کے درمیان میں بولوں گا, بات تو پھر وہی. ریئلی سوری, آپ بولیے. تھینک یو سر, تھینک یو سر ویری مچ. اچھا, اب اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلامزم ہے وہ ہم نے مولویوں سے سیکھا ہے. تو اگر آپ اسلام کے اوریجن کو جانتے ہیں تو اسلام جو ہے وہ اسلام میں ملاازم کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ جو مولوی حضرات یا دوسرے, اسلام میں جو پہلی شرط آتی ہے وہ یہ شرط آتی ہے کہ ہر شخص کو اتنا علم حاصل کرنا اس پہ فرض ہے. دیکھیں, یہ سنت یا نفل نہیں ہے, یہ فرض ہے کہ اس کو جائز ناجائز, حلال حرام اور اچھے برے کی تمیز ہو جائے. یہ اس پہ فرض ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ اس نے کسی مولوی سے نہیں سیکھنا, یہ اس نے کسی مدرسے سے نہیں سیکھنا, یہ اس کی پرسنل ڈیوٹی ہے. یہ کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اس کو. اس وجہ سے اب آپ کو اگر اسلام کے کانٹیکسٹ کا پتہ ہو, اسلام کی ہسٹری کو اگر آپ پڑھیں, تو جب اسلام آیا تھا تو تب کرسچینٹی جو تھی وہ اپنے عروج پر تھی, ٹھیک ہے. کرسچینٹی کا جو مین فوکس تھا اس میں جو چرچ تھا اس کی ڈومیننسی تھی, سارا کا ساری اتھارٹی جو ہے وہ چرچ کے پاس تھی, وہ پاپ کے پاس تھی. اسلام اس چیز کو چیلنج کرتا ہے, ٹھیک ہے. اسلام پاپزم کو ختم کرنے کا خیال لیتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا میگنا کارٹا کو, اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہو, میگنا کارٹا میں جب اتھارٹیز کو ڈیفائن کیا گیا اور جب عام شخص کو اتھارٹی دی گئی انسٹیڈ کے چرچ یا پاپ کو دی جائے, تو اس کو جب ختم کیا گیا تو اس سے بہت پہلے 500 یعنی 6ٹھی صدی میں اسلام نے اس چیز کو ڈیفائن کر دیا کہ عام آدمی کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے. یہ کسی جو ہے وہ پاپ, جو مولوی اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ود دا پیسج آف ٹائم آئی ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ کلچرل ٹچ ہیں, یہ ملاازم کا ہونا, کیونکہ بعض کرسچن جو ہیں وہ اسلام میں آئے تو انہوں نے کرسچینٹی کی کچھ چیزیں نہیں چھوڑی, بعض ہندو اسلام میں آئے انہوں نے ہندوازم کے وہ کلچرل چیزیں نہیں چھوڑی. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کلچرل ہیں, اس کو آپ اسلام کے ساتھ ایسوسیٹ کر ہی نہیں سکتے. تو اسلام کا اوریجن اگر آپ نے پڑھا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھا ہے اور قرآن کے آپ ریفرنسز بھی دے رہے ہیں, بہترین بات ہے اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے. تو دوسری بات ایک تو یہ چیز ہوگی کہ اسلام جو ہے وہ اس کنٹیکسٹ میں چیزوں کو نہیں لے رہا یا اس کنٹیکسٹ میں چیزیں نہیں بتا رہا, لیکن جو کلچرل ایسوسیشن ہے مختلف لوگوں کی, وہ جو ہے وہ اس کو اپنے حساب سے اپنے سیاق و سباق کے تحت جو ہے وہ بیان کرے. اور دوسری چیز, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں, تو میرا جو خیال یہ ہے کہ ابھی تک ہم جتنے بھی میرے لوگوں سے انٹریکشن ہوا ہے وہ جس چیز پہ پراؤڈ کرتے ہیں نا اس کو وہ اپنی سی وی میں مینشن کرتے ہیں. یعنی اگر میں بلڈ ڈونر سوسائٹی کا پریزیڈنٹ رہا ہوں جی سی میں لاہور میں, تو میں ہمیشہ لکھوں گا کہ ایکس پریزیڈنٹ بلڈ ڈونر سوسائٹی. آپ لکھتے ہیں ایکس مسلم, اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ یہ ایسوسیشن چاہتے ہیں, آپ کو کہیں نہ کہیں اس پہ پراؤڈ ہے. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں نہ لکھیں گے تو لوگ آپ کو سننا بند کر دیں گے, ٹھیک ہے. لوگوں کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے سائلزم میں, لوگوں کا خیال ہی نہیں ہے سائلزم کی طرف, لوگوں کو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے سائلزم سے. میں آج یہاں پہ زینزم لکھنا شروع کر دوں تو لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس چیز میں. لوگ اگر آپ کو سنتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں سنتے کہ ان کو سائلزم میں کوئی انٹرسٹ ہے, لوگ آپ کو اس لیے سنتے ہیں کیونکہ آپ نے یہ بڑا سا ایکس مسلم لکھا ہوا ہے. تو آپ کی یہ جو ایسوسیشن ہے نا, یہ آپ کی سی وی میں ایک ایڈیشن ہے جو آپ مسلسل کر رہے ہیں.
میں اس کو کوئی لڑائی والے انداز میں نہیں کر رہا، میرے آپ بھائی ہیں، اور میں اس معاملے میں بڑا براڈ مائنڈیڈ ہوں. ہر شخص کو یہ اختیار ہے وہ اپنی مرضی کا مذہب رکھے، اپنی مرضی کا فرقہ رکھے، اپنی مرضی کے بلیف سسٹم رکھے. دیکھیں اگر آپ سائلزم کو کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک بلیف سسٹم ہے، اسلام بھی ایک بلیف سسٹم ہے. یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی ریزننگ کو، جیسے آپ کہتے ہیں آپ نے اپنی ریزننگ کو یوز کیا، آپ نے اپنے دماغ کو یوز کیا، آپ کو لگا اسلام میں یہ چیزیں غلط ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دین مکمل طور پہ غلط ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دین مکمل طور پر صحیح ہو جائے. کچھ سے فالس ہوتے ہیں، وہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی مذہب میں آپ کو ہزاروں نکال کے دے سکتا ہوں. جو مرضی دنیا کا مذہب لے آئیں، جو مرضی دنیا کا فرقہ لے آئیں، ایون آپ کا جو سائلزم ہے اس میں بھی ہزار قسم کے نقائص ہوں گے، لیکن اس کی بیس پہ کسی دوسری جو کمیونٹی ہے اس کو ریڈیکیول کرنا میرے خیال میں یہ چیز اچھی نہیں ہے. اور ساری کی ساری جو آپ کہہ رہے ہیں جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ اس میں میجورٹی جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہوں گے جو ایکسٹریمزم کا فروغ چاہتے ہیں. اگر آپ اس میں کوئی پازیٹیو چیز کر رہے ہوتے اور اس سے کوئی پازیٹیوٹی آ رہی ہوتی معاشرے میں، میرا نہیں خیال کہ آپ کے اس ایکس مسلم سائلزم پر کی وجہ سے کوئی پازیٹیوٹی آئے گی، کوئی امن آئے گا. آپ جنگ کے خلاف ایک اپنا نظریہ دے رہے ہیں، آپ لڑائی کے خلاف ایک اپنا نظریہ دے رہے ہیں، بالکل پازیٹیولی چیز بتا رہا ہوں. آپ ویسے تو لڑائی کے خلاف دے رہے ہیں لیکن اگر اس سے اتنا امن سارا مجھے بول آتا دیں گے نظر نہیں تو آ رہا. بہت سارا پوائنٹ پھر مس ہو جائے گا اگر اتنا سارا آپ بول دیں گے تو. ضرور آپ بولیے ساحل بھائی، آپ ضرور بولیے. جی اچھا، جو آپ نے پہلی بات کی کہ بھائی اسلام میں ملا کا کانسیپٹ نہیں ہے، میرے خیال سے آپ نے قرآن صحیح سے نہیں پڑھا ہے. اللہ خود کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. آپ مجھے خود بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو خود جا کے پڑھنا چاہیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. کہاں سے پڑھے گا جب اس کو عربی نہیں آتی ہے؟ کہاں سے پڑھے گا جب قرآن اتنا ایمبیگوس اور یعنی اتنی کیا کہتے ہیں اس کو، اتنی انکمپلیٹ کتاب ہے، وہ کہاں سے اس کو سمجھ میں آئے گا؟ اگر ایسا ہی تھا تو یہ جو سارے فرقے بنے ہیں، اور آپ جیسے کتنے لوگ ہوں گے اکا دکا، جو اکثریت ہے مسلمانوں کی وہ اپنے علماء پہ بھروسہ کرتی ہے، آنکھ بند کر کے کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے نہ حدیثوں کو سمجھا جا سکتا ہے. آپ خود دیکھیے کہ ایک چیز جو ایک فرقے میں حلال ہے وہ دوسرے فرقے میں حرام ہے. ایک وہاں جو حرام ہے وہ یہاں حلال ہے. ایک وہاں جو صحیح ہے وہ یہاں پہ غلط ہے. یہاں پہ جو صحیح ہے وہ وہاں پہ غلط ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا، یہ ایک ایمبیگوس کتاب ہے. دوسری چیز آپ نے یہ کہی کہ بھائی مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کوئی انسان جو ہے کسی مذہب کو مانتا ہے. بھائی آپ کو فرق نہیں پڑتا ہوگا کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہوں گے، لیکن آپ دیکھیے کہ جو آپ کے بیسٹ رول ماڈل ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنا دین بدل دیا اس کو قتل کر دو. اسلام میں تو ایک انسان جو اسلام چھوڑ دیتا ہے اس کی سزا تو موت بتائی گئی ہے. اور میں حدیثوں کی پوری لائن لگا سکتا ہوں آپ کو جس میں یہ والا قول جو ہے آپ کو مل جائے گا رسول اللہ کا کہ جس نے اسلام چھوڑ دیا اس کو قتل کر دو. اور حضرت علی نے تو باقاعدہ جو زندیق تھے، ایتھیسٹ تھے، ان کو زندہ جلوا دیا. ارے بھائی یہ کس طریقے کے لوگ ہیں؟ زندہ جلوا دیا. پھر جب کیا نام ہے ان کا، ابن عباس یا غالباً کو ایک صحابی ہے، میرے کو حدیث وہ دیکھنا پڑے گا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر حضرت علی کی جگہ پہ میں ہوتا تو میں زندہ نہیں جلاتا بلکہ میں ان کو قتل کر دیتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ کسی کو اللہ کی سزا مت دو، یعنی جلانے والی. تو آپ ایک اچھے انسان ہوں گے، آپ کے نزدیک فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ریلیجن ہوگا، لیکن اسلام کے نزدیک نہیں ہے. اسلام کے نزدیک تو جو اسلام چھوڑ دے اس کو قتل کرنے کی سزا ہے. یہ آپ کی بات کا جواب. تیسری چیز، میں نے آپ سے سیکس سلیوری کے بارے میں کچھ حوالے دیے تھے. آپ کے رسول، آپ کے صحابہ، آپ کا اللہ اس کو الاؤ کرتا ہے اور خود یہ اس میں انوالو تھے. اس پہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ ایک اچھا خدا وہ اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے اور ایک بیسٹ رول ماڈل وہ ان چیزوں میں کیسے رہ سکتا ہے. اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تیسری چیز،
جو میں نے بتایا کہ بھائی یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کا میں نے حوالہ دیا کہ یہ کیسا خدا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو اس کو نہ مانے، اس کے دین کو نہ مانے، قیامت کے دن کو نہ مانے، ان کے ساتھ لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کے تمہیں جزیہ دے. یہ کیسا خدا ہے بھائی؟ تو ایسے خدا کو ایک ایک نارمل انسان یا ایک اچھا انسان کیسے مان سکتا ہے؟ اور دوسری چیز آپ نے کہا کہ ریڈیکیول نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کو. تو بھائی آپ کے رسول اللہ نے کیا کیا؟ آپ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 ہاں 106 یا 108 اس میں آپ پڑھیے کہ وہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ بھائی دوسرے کے خداؤں کو گالی نہیں دو کیونکہ وہ آپ کے خدا کو جو ہے وہ گالی دینا سکھاتا ہے. اگر آپ اس کی تفسیر میں پڑھے تفسیر ابن کثیر، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا کہ رسول اللہ جو ہے وہ مشرکین مکہ جو تھے، قریشی تھے، ان کے خداؤں کو گالیاں دے رہے تھے. یہ کیسے رسول ہے؟ آپ نے کہا ریڈیکول نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ نے پوری لائف، اور اللہ خود تو ریڈیکول کرتا ہے دوسرے مذہبوں کے بارے میں. اگر ریڈیکول نہیں کرنا چاہیے تو تم دوسرے کے خداؤں کو جھوٹا خدا کیوں کہتے ہو؟ مت کہو. آپ اپنے اللہ کو ماننا ہے مانو، کوئی مشکل نہیں، لیکن دوسرے کے خداؤں کو باطل، جھوٹا، بت اور یہ نہ وہ کیوں کہتے ہو؟ تو یہ چیزیں آپ لوگوں پہ سوٹ نہیں کرتی، شوبھا نہیں دیتی کہ آپ خود ریڈیکیول کرو اور دوسرا کوئی بولے تو آپ کو مرچی لگ جائے. اور تیسری اور ایک بات آپ نے کہی کہ سائلزم کو سے فرق نہیں پڑتا ایکس مسلم. بھائی آئی ایم پراؤڈ ٹو بی کالڈ ایز ایکس مسلم. اور میں نے کیوں نام رکھا ہے؟ وہ اس وجہ سے رکھا ہے کیونکہ اکثر مسلمانوں کو یہ ایک دھوکا ہوا ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ بھائی اسلام کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا. او بھائی دھڑلے سے چھوڑ رہے لوگ. پیو ریسرچ کا آپ سروے دیکھیے، اس میں انڈیا میں ریسرچ کیا گیا، اس کے حساب سے 1,20,00,000 لوگ اسلام چھوڑ چکے. ہمارے چینلوں پہ ہر سٹریم میں لگ بھگ 2 سے 3 لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو سن کے ہم نے اسلام چھوڑ دیا. اس میں کچھ ایسے بھی آتے ہیں، طالبان والے بھی آتے ہیں کہ بھائی میں اس میں تھا، میں نے چھوڑ دیا. اور ایسے بھی آتے ہیں کہ بھائی میں یہ جہاد کی چکر میں جانے والا تھا، اچھا وہ آپ کا چینل مل گیا، چھوڑ دیا میں نے. تو آئی ایم پراؤڈ ٹو بی کالڈ ایز ایکس مسلم. اور مجھے لگتا ہے کہ کسی کو بھی اس بات سے چڑ نہیں ہونا چاہیے. ہاں جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کو اگر دلیل کے روشنی میں آپ رد کر سکتے ہیں تو کرے، ورنہ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے جائیں گے. تھینک یو. اسی بات ہے، یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ کبھی بھی ختم نہ ہونے والی ہے. اور کیونکہ یہ سبجیکٹیو چیزیں ہیں، آبجیکٹیو چیز اس میں کچھ بھی نہیں ہے. جب آبجیکٹیوٹی کی بات ہو تو پھر اس کا کوئی کنکلوژن نکل سکتی ہے. باقی ساحل بھائی نے ایک دو چیزیں اور بتائیں. انہوں نے پھر کہا کہ علماء کی بات انہوں نے کی. میں نے ملا ازم کہا ہے، میں نے علماء کی بات کی نہیں ہے. ملا ازم از اے ڈفرنٹ تھنگ. علماء جو بیسکس ہوتی ہیں وہ آپ کو سیکھنی ہوتی ہے. عربی سیکھنا از سم تھنگ ایلس، اور اس عربی کے آگے تفسیر کسی مولوی سے سیکھنا وہ سم تھنگ ایلس. جب آپ عربی سیکھتے ہیں تو تفسیر آپ اپنی مرضی سے، اگر آپ کو عربی آ گئی تو obviously آپ چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیں گے. تو وہ چیز. دوسرا، امام غزالی جو ہیں وہ عالم کی تعریف یہ کرتے ہیں، یہ مولوی کی تعریف یہ کرتے ہیں جو آپ نے حدیث بھی سنائی. تو اس کے مطابق یہ امام غزالی کہتے ہیں کہ عالم کا مطلب وہ عالم نہیں ہے جو دین کا عالم ہے. عالم کا مطلب ہر اس شعبے کا عالم ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایک عالم ہے وہ کچھ 70 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا، یا اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ عالم کا سونا جو ہے وہ ایک جو عام آدمی ہے اس کے جاگنے سے افضل ہے، تو اس میں وہ عالم نہیں ہوتا کہ جو صرف دین کو جانتا ہے. اس میں وہ عالم ہے جو کسی بھی ایسے علم کو جانتا ہے جس سے اسلام کو اور مسلمان کو فائدہ ہو سکتا ہے. وہ کیمسٹری کا علم بھی ہو سکتا ہے، وہ بایولوجی کا علم بھی ہو سکتا ہے، وہ میتھ کا علم بھی ہو سکتا ہے. وہ کسی بھی ایسی فیلڈ کا علم ہوتا ہے جو اس وقت کی ضرورت ہے. اور دوسرا ساحل بھائی، ہمارے لاکھ اختلافات ہوں گی، بہت سی چیزیں ہوں گی، تو یہ بولڈ اسٹیپس ہیں، کچھ چیزیں آپ نے کی ہیں وہ بڑی اچھی چیزیں ہیں. لیکن بات وہی ہے، مجھے اس بات سے اعتراض نہیں ہے کہ آپ نے اسلام چھوڑا، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑ رہے ہیں لوگ. اسلام 1,20,00,000 لوگوں نے چھوڑا ہے، تو میرے خیال میں تقریباً 2-2.5 کروڑ لوگوں نے پچھلے کچھ عرصے میں قبول بھی کیا. دوسرے مذاہب سے بھی اس طرف آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مذہب غلط ہو گیا، یہ مذہب صحیح ہو گیا. تو اس میں میرے خیال میں آبجیکٹیوٹی نہیں ہے.
کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ سائلزم جو ہے وہ آبجیکٹو چیز ہے، یہ فل اینڈ فائنل چیز ہے، یہ 100% ٹھیک چیز ہے، اس میں کوئی اعتراض، کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کے بارے میں بھی سیم چیز نہیں کہی جا سکتی. لیکن بیس اور آخری چیز جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اس چیز کا تہیہ کریں کہ ہم جو جس جگہ پر ہے اس کے ہونے پہ اعتراض نہ اٹھائیں. آپ نے کہا کہ اسلام میں لوگ جو ہیں وہ سوال کرنے کی ان کو عادت نہیں ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی مذاہب ہیں کسی بھی مذہب میں سوال نہیں کرتا کوئی. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ انسان بحیثیت انسان، یعنی ہمارے یہ اوریجن میں ہے کہ ہم لوگ آسان پسند ہیں، آسانی پسند لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جس جگہ پہ ہم پیدا ہو گئے ہیں، آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بڑی ریئر چیز ہوگی. اب جیسے کچھ چند لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا مذہب چینج کیا ہوگا، اسلام نہیں، کوئی بھی مذہب دنیا میں بڑے محدود لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا جو ہے دین چینج کیا ہوگا. اور ریسرچ بیس تو بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جنہوں نے ریسرچ کر کے تو اپنا مذہب چینج کیا ہوگا. ادروائز ہم آسان پسند لوگ ہیں، ہم جس مذہب میں پیدا ہوتے ہیں اسی میں مرتے ہیں. اس میں کوئی ایسی رائے نہیں ہے. بالکل آپ کی میں بات سے جو ہے اتفاق کرتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ریڈیکیول کرنے سے، کسی دوسرے مذہب پر اعتراضات اٹھانے سے میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی کہ امن نہیں ہوتا، اس سے لڑائی ہوتی ہے. وہ چاہے جو بھی مذہب ہو، جو بھی دنیا کا یقین ہو، کوئی بھی بلیف سسٹم ہو، اس پہ جب آپ کوشچن ریز کریں گے تو اس کے ماننے والے آبویسلی غصے میں آئیں گے، اس سے امن متاثر ہوگا. میں تو بس یہ سمجھتا ہوں کہ امن متاثر نہیں ہونا چاہیے. جو جس مذہب میں ہے، جس بلیف سسٹم میں ہے، اس کو وہاں پہ رہ کے دوسرے کو ہارم نہیں کرنا چاہیے. That's all. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ زین بھائی ایک بہت اچھے انسان ہے، لیکن ایک اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ اچھا مسلمان وہ ہے جو اسلام کو فالو کرے. انہوں نے جو سبجیکٹیو آبجیکٹیو کی بات کی ہے، میں کوئی ایڈیشنل ٹاپک نہیں چھیڑوں گا کیونکہ یہ کنکلوڈنگ ریمارک ہے. دیکھیے سبجیکٹیو آبجیکٹیو کی جو انہوں نے بات کی ہے، تو بھائی میں نے بھی اپنی باتوں کو کوئی ایسا نہیں کہا کہ میری باتیں جو ہے آبجیکٹیولی صحیح ہے، لیکن آپ اسلام کو آبجیکٹیولی، اس کے جو قوانین ہے اس کو آبجیکٹیولی صحیح سمجھتے ہیں یا سبجیکٹیولی صحیح سمجھتے ہیں؟ اگر سبجیکٹیولی صحیح سمجھتے جیسے آپ دوسرے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو بھائی آپ نے پھر اللہ کی بات کو جو ہے وہ صحیح سے مانا ہی نہیں، کیونکہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پرفیکٹ ہے، اور رسول اللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ بھائی یہ پرفیکٹ ہے، اور اس میں آپ نہ کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں نہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو بھی سبجیکٹیو اگر مانیں گے تو آپ ویسے ہی اسلام کے دائرے سے جو ہے وہ خارج ہو جائیں گے. اور میں نے اپنی بات کو جو ہے وہ ایسا نہیں کہا ہے کہ آبجیکٹیو ہے، اور میں نے یہ چیز پہلے ہی کہہ دی تھی کہ ہم انسان ہیں، ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو آج صحیح لگ رہی ہے ہم کو، وہ ہو سکتا ہے آگے جا کے غلط لگے. تو یہی انسانی فطرت ہے کہ ٹائم کے حساب سے اس کے اندر چینجز آتے جاتے. جو پہلے اس کے اندر برائی تھی، انسان اس کو ریکٹیفائی کر لیتا ہے. اور سبھی لوگوں نے دیکھا، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور آگے جو دیکھیں گے سنیں گے، کہ میں نے جتنی باتیں سوال اٹھائے اسلام پر، زین بھائی کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں تھا. ہو سکتا ہے ٹائم کی کمی ہو، یہ بھی ایک پرابلم ہو. تو میں زین بھائی کو انوائٹ کروں گا میرے چینل پر، کبھی آپ آئیں، کوئی بھی ایک ٹاپک اچھے سے اسٹڈی کر کے آئیے گا، ریفرنسز کے ساتھ ہم بات کریں گے، ایک اچھی ڈسکشن ہوگی. تھینک یو سو مچ زین بھائی، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے.